बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए हुकूमती वुज़रा की गुफ्तगू ने बिल्ली थैले से बाहर आ गई। नवाज शरीफ के नहायत करीबी साथी जो मादी में इस्टेब्लिशमेंट पर सीख पा रहते थे, अदलिया पर सलीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फ़ाइज़ ईसा ने, चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने उन्हें कहा है कि अगर बाकी जज साहबान की होगी मुझे भी बना दिया जाए। इसीलिए हुकूमत आइन साजी करना चाह रही है। 2/3 अक्सरियत के बगैर इमरान खान का खौफ इनकी नींदें उड़ा चुका है। जो इमरान खान को माइनस करने के लिए 2.25 साल से जुल्म किया जा रहा था, यानी कि हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो अवामी हमायत से महरूम हो चुके हैं और इसका बोझ अब अदारों को भी उठाना इनका मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, ज़राए ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के लिए कानून साजी के मामले में हुकूमत कंफ्यूज है। 2/3 मेजोरिटी नहीं कर, पहले कहते थे 3 साल के लिए फ़ाइज़ ईसा को बनाया जाएगा, फिर कहते थे कि चीफ जस्टिस की मियाद 3 साल कर दी जाएगी। और ऐसे में हम आबाद में बताएंगे कि इमरान खान ने एक ऐसा यॉर्कर मारा जिससे हुक्मरानों की तीनों जमातें, यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQ, क्लीन बोल्ड हो गई हैं। इमरान खान ने जेल में अपने रहनुमाओं को पैगाम दिया है कि बहुत जल्द ये हुकूमत गिरने वाली है अपने ही वजन से। 8 सितंबर के जलसे के लिए भरपूर तैयारी की जाए। उम्मत की फसादियत, जुल्म, ज़्यादती दम तोड़ती जा रही है। नाज़रीन, कानून साजी में हुकूमत कंफ्यूज है। वफाकी वजीर आज एक बयान देते हैं, कल दूसरा देते हैं। जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की तैनाती होनी थी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो 3 माह पहले उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अभी तकरीबन 1.25 माह भी नहीं रहे तो अभी नहीं कर रहे और कह रहे हैं 26 को करेंगे। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के बेंच में इस वक्त ज़्यादा अक्सरियत तादाद आइन और कानून का साथ देने के लिए तैयार है। वो हुकूमत का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। जैसे कि मादी में फ़ाइज़ ईसा ने तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, उनकी 3 जीती हुई सीटें जीत ली। अब बेंच में अक्सरियत करने के लिए हुकूमत ने कानून साजी का फैसला किया है। इसमें भी रद्दोबदल हो सकता है। BAP के सेनेटर अब्दुल कयूम सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक बिल सेनेट में पेश करेंगे। जहां इनकी अक्सरियत नहीं, वहां भी ये नॉकआउट हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ज़राए दावा कर रहे हैं कि जजों की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक बिल के मुंदरजात सामने आ गए हैं, जिससे हुकूमत की बदनीति आ गई कि वो फ़ाइज़ ईसा जाते हैं तो उनका इक़्तिदार में रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम तजवीज़ की गई है। चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 20 मुजवज़ा तौर पर हो सकती है, कभी 23 कहते थे, क्योंकि एक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 8/5 से फैसला आया था कि तरीके इंसाफ को वो सीटें दी जाए। वो 6 अगस्त को ख़त्म हो चुका है और उन पर तौहीन अदालत भी लग सकती है अगर फ़ाइज़ ईसा रिटायर्ड होते हैं और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बनते हैं। इसीलिए हुकूमत हावत पाव मान रही है कि किसी तरीके से फ़ाइज़ ईसा की या टर्न्योर 3 साल कर दिया जाए, या हम ख्याल रिटायर्ड जजों को ले आया जाए, या मुख्तलिफ अदालतों से ले आया जाए। लेकिन ये सारा खौफ एक शख्स बानी PTI जो जेल में बंद है, डयाला जेल, जिन्हें तकरीबन 13 माह हो चुके हैं, उसकी वजह से है। लेकिन उसकी पार्टी के खिलाफ फसादियत, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, 90% क़यादत गिरफ्तार, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। लेकिन अब उनकी मकबूलियत 70 से 80% गैर जानिबदार हल्के दावा कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI ने डयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मुकरा गई है, एक तरफ तो ओपन ट्रायल है, मुझे सहाफ़ियों से बात नहीं करनी जाती, जेल का अमला सख्तियाँ दर सख्तियाँ कर रहा है, कभी मेरे सेल में कीड़े छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन मैं इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मुल्क से भागने पर मजबूर करूंगा। अवामी ताकत और हमायत से पुरअमन जद्दोजहद करके
انہوں نے کہا 8 ستمبر کا جلسہ اسلام آباد میں پاکستان کی تاریخ کا بڑا ترین ہوگا، لیکن حکومت ابھی سے گھبرا گئی ہے کہ وارڈ لیول پہ، اسٹریٹ لیول پہ، گاؤں لیول پہ گرفتاریاں شروع کر دی، اور انہوں نے آئی جی پنجاب عثمان انور کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ عمران خان نے صحافیوں سے بات چیت کے لیے کرتے ہوئے کہا، ہم نے ہمیشہ کبھی کسی سے بات چیت سے انکار نہیں کیا، تاہم ملک کا پیسہ لوٹنے والوں کو NRO نہ دوں گا نہ لوں گا، اور خود عدالتوں سے باعزت بری ہو کر آؤں گا۔ اس میں اب ایک کیس رہ گیا جن کی ان کی ضمانت ہوگی، اور آئینی ماہرین کے مطابق وہ کیس بھی 0 ہے۔ پہلے سائفر اڑا دیا عدالتوں نے، توشہ خانہ اڑا دیا، نیب کیس در کیس بنا رہا ہے، پر عوام کی مقبولیت سے عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط، اور اصحاب ان کے مضبوط، ہمت جواں اور ورکروں کو بھی تیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ عمران خان بانی PTI نے ڈیالہ جیل میں کہا کہ ہم کسی سے بات کرنے سے گریز نہیں کرتے، بات ان سے کریں گے جس کے پاس اختیارات ہو، جو خود ربڑ سٹیمپ ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے۔ میں ان سے الیکشن میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہیں، وہ تو ایک اشارے پر دڑم تختہ ہو جائے گا، ریت کی عمارت یہ بہت جلد زمین بوز ہوگی، یعنی کہ نواز شریف کی حکومت، انہوں نے کہا۔ اور اب نواز شریف چپکے پھر لندن بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا نام اور میرا نام ECL میں ڈالا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے محب وطن سیاستدان کون ہے اور ملک کا خزانے پہ گدوں کی طرح کون بیٹھا ہے۔ عمران خان نے ڈیالہ جیل میں کہا کہ محمود خان اجدی کو بات کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے، وہ ان سے کوئی آفر نہیں لے کر آئیں تو بات آگے بڑھے گی، اگر ہم ان سے بات کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ان کا فراڈ الیکشن جو ہار چکے تھے 8 فروری کو، 9 فروری کو فارم 47 کے جیل کے طریقے ہمیں انہیں قبول کر لیا، لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں جو اصل ملک کی طاقت ہے ان سے ہی مذاکرات کریں گے۔ انہوں نے کہا میں عوام کو دھوکہ نہیں دوں گا، آخری دم تک چاہے جیل میں مر جاؤں جدوجہد جاری رکھوں گا سیاسی شعور اور حقیقی آزادی کے لیے۔ عمران نے کہا کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں، ان سے کیا بات کریں؟ جن کو خوف یہ ہے کہ الیکشن کھل گیا تو ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ نون لیگ کا ڈبہ ہی پیک ہو جائے گا، پیپلز پارٹی اندرون سندھ تک رہ گئی، اور پنجاب سے بھی نون لیگ عملاً عوامی حمایت سے محروم ہو چکی ہے، اور خود اس کا اظہار ان کے وزراء کر رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ ہم نے تو جیتے نہیں تھے، ہمیں زبردستی حکومت دی گئی۔ انہوں نے کہا ان سے کیا کروں، یہ اگر الیکشن کھل گئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا گنز بک میں 2 ریکارڈ درج کیے جائیں گے، گنز بک میں ایک یہ ریکارڈ ہوگا کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کی بجائے بوٹ کو عزت دی، تو جو بوٹ کو عزت دیتے ہیں انہیں عوام کی پرواہ نہیں، لہذا میں ان سے بات کیا کروں۔ انہوں نے کہا گنز بک میں دوسرا ریکارڈ یہ درج ہوگا کہ نواز شریف نے 4 چیفز کے ساتھ مل کر بھی 4 چیفز کے بعد مل کر بھی الیکشن ہار گئے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان سکندر راجہ نے ہم سے بلہ چھیننے سے لے کے جو جانبداری کی ہے، پوری دنیا، UNO، امریکہ، برطانیہ تک اس پہ آواز اٹھا چکا ہے۔ پاکستان کے میڈیا کو دھمکا ڈرا کر ون سائیڈڈ چیزیں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن میں اور عوام کی طاقت مل کے جو عوام میں شعور آ چکا ہے، اب ان خاندانوں سے نجات حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ عمران خان کا جب بات چیت کا یہ سنتے ہیں حکمران، جیسے ہی سنتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہو رہی ہے، جب مجھے آدم سواتی 7 بجے ملنے آئے، جیلوں کے دروازے کھل گئے تو یہ پریشان ہو گئے، سنتے ہی انہوں نے 9 مئی کا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بات ہوتی ہے تو ان کی حکومت تو 17 سے 20 سیٹوں پر انحصار ہے۔ یہی بات ہارون رشید سینئر صحافی بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو سیٹیں ہی نہیں تھی۔ 9 مئی اگر کھل گیا اور وہ اسے بھول گئے تو حکومت کے ساتھ ساتھ ان کی نون لیگ کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ نواز شریف نے ہمیشہ اپنے رہنما اور کارکنوں کو دھوکہ دیا۔ پہلے وہ مشرف سے ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گئے، پھر خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں حکومت یا عدلیہ نے نہیں، قمر جوید باجوہ نے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ خواجہ آصف سے زیادہ کسی کو فوج کو برا بلا کہتے ہوئے نہیں سنا۔
بار بار ایسے شخص کو وزیر دفاع کرا رہا ہے جو خود عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار سے 60-70 ہزار ووٹوں سے ہار چکا ہے، تو لہذا اس نے ملک کا دفاع کیا کرنا ہے؟ یہ تو اپنی سیٹ کا دفاع نہیں کر سکا، اور سیالکوٹ کی عوام نے ریحانہ ڈار کو ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا حمید الرحمان کمیشن رپورٹ کی پہلی دفعہ احسن اقبال سے سنا تھا، تو آج جب ہم کہتے ہیں حمید الرحمان کمیشن کرو تو ان کی چیخیں نکل آتی ہیں۔ انہوں نے کہا اسٹیٹ دو ان اسٹیٹ کا بیان بھی احسن اقبال نے ہی دیا تھا، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا بیان بھی احسن اقبال نے دیا تھا، اور وہ بھی طاقتور حلقوں کو نشانہ کیا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ کہا ہے جتنا میں ضروری ہوں اس سے زیادہ فوج ضروری ہے، لیکن یہ 9 مئی کا بہانہ ڈال کر ہارے ہوئے اپنی سیٹوں کو کچھ دیر آگے لے جانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا احسن اقبال نے کہا تھا کہ ملک میں میانمار بننے والا ہے، اگر میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن گیا تو یہ پاکستان میں دنیا بھر کے لیے آزاد ہوگا، لیکن یہ اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بد نصیب لوگ ہیں کہ میں نے سلیمان رشدی سے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا، تو آج یہ سلیمان رشدی گستاخ رسول آپ نبی پاک منظر کرنے والے کی بھی حمایت میں آ چکے ہیں۔ میرے بغض میں کہ عمران خان آتا ہے تو ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے پارٹی میں پھر سراغ کر دیا ہے۔ پہلے جوید لطیف کہتے تھے کہ ہم تو ہار گئے، ہمیں زبردستی حکومت دی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ فائد عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں اگر تمام ججوں کی میعاد 3 سال چیف جسٹس کی کر دی جائے، بڑھائی جائے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، جبکہ آئین میں واشگاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جو سینئر ووٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج صاحب ہوں گے وہی لیں گے، اس کے لیے 2/3 میجورٹی ان کے پاس لگی ہے۔ اسی لیے الیکشن کمیشن ان کی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں کی جیتی ہوئی سیٹیں جن میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہ زبردستی دھاندلی اور بے ایمانی سے دے رہے ہیں کہ ایک جگہ پی ٹی آئی کا ووٹر کینڈیڈیٹ 8,500 ووٹوں سے جیتا ہے، تو انہوں نے 9,500 صرف پی ٹی آئی کے ووٹس ریجیکٹ کر دیے، نون لیگ کے 5-6 کیے۔ تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن اپنے ہی تھیلے کھول کے خود ہی نشانے لگاتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے نہ این آر او لینا ہے، نہ لیا تھا، نہ لوں گا، اب بھی عوام کی طاقت سے آؤں گا۔ اور 8 ستمبر کے جلسے کے لیے انہوں نے پورے ملک سے مطالبہ کیا، اپیل کی ہے عمران خان کے کے پی کے بلوچستان، پنجاب، اسلام آباد ہونے والے جلسے میں بھرپور شرکت کرے اور حکومت کی رکاوٹوں کو توڑے، اور انہیں بتائیں کہ یہ عوام آزادی چاہتی ہے۔ پہلے ہم نے بھارت سے عوام چلائی، آزادی چاہی، اور اب 2 خاندان جو 40-50 سال سے اس ملک میں باریاں لگا کے ان سے نجات چاہ کر طریقے انصاف عوامی مینڈیٹ سے آ کر ملک کی اکانومی کی صورتحال بہتر کرے گی، سیاسی استحکام لائے گی اور رول آف لا کو یقینی بنائے گی۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔